नाज़रीन, कौन खुशियों भरी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए गुर आने चाहिए, आपको होने चाहिए, ऐसे टैक्टिक्स पता होने चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी कामयाब। और लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आते, तो आज हम वो सिखाएंगे और वो जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या ऐसे गुर हैं, क्या ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम ख़ुद को कामयाब कैसे बना सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। ये हर शख्स का ख्वाब भी है, हर शख्स चाहता भी यही है और हर शख्स का अल्टीमेट गोल भी यही है कि वो कामयाब भी हो, वो खुश भी हो, और तीसरी चीज़ ये है कि वो तंदुरुस्त भी हो, और वो मतलब तंदुरुस्ती जो है वो अल्लाह ताला उसको अता करे। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट कितनी कर रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी कि कामयाब होना कैसे है, खुश रहना कैसे है। लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम वो गलतियाँ कोताहियाँ क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे हैं और हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या हम बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रे हैं और हम शुक्र अदा नहीं करते कि हम खुश नहीं हैं, और क्या हम ऐसी बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं कि हम कामयाबी के शायद करीब भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, हम क्या वक्त से पहले कुछ फैसलों के बारे में हम लोग हो जाते हैं कि वक्त से पहले हमें चीज़ें मिल जाएं या खुद ब खुद जल्द अज जल्द मिल जाएं। हम उसमें एक कह लेना कि हम लोग तहम्मुल मिजाजी के साथ ही चलते हैं। हम कहते हैं कि बस रात को हमने ये फैसला किया है, दिन हो तो हमारे ये चीज़ें जो है ना वो हमारे फैसलों के मुताबिक हो जाएँ। तो हम ये सोच रहे होते हैं, जो ख्वाब आप देखते हैं उनको हकीकत का रंग देने के लिए आप भरपूर कोशिश जो है वो करें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और फिर खुद हम जो कंपैरिजंस कर रहे होते हैं उसका कैसा असर होता है हमारे जहन पर, हम बात करेंगे। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, कामयाबी का एक्चुअल मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या हर एक के लिए कामयाबी की डेफिनेशन ही अलग है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ हैं। कासिम अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। शाह साहब, कामयाबी क्या है? सबसे पहले तो प्लीज़ इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि कामयाब शख्स कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई। ऐसा है कि कामयाबी एक रिलेटिव टर्म है, इसको कोमाज लगा के एक डेफिनेशन बना के सबके लिए रखा नहीं जा सकता। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो अगर बंदा बदल जाए तो कामयाबी बदल जाती, सिचुएशन बदल जाए तो कामयाबी बदल जाती। बाज़ औक़ात सिर्फ एक दुनिया का एक इलाके से आप दूसरे इलाके में चले जाए, आपको कामयाबी का तसव्वुर बदलता हुआ महसूस होगा। अच्छा, एक बात यानी उसकी डेफिनेशन एक्यूरेट की तरफ आने से पहले, मजीद एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि सोसाइटी, पूरा समाज, वो आगे बढ़ता है या फिर नीचे गिरता है शऊरी या लाशऊरी तौर पे इस बुनियाद पे कि उसने कामयाबी को क्या समझा है। यानी समाज में सिक्का राजुल वक्त जिस तरह होता है, इस तरह कामयाबी की तारीफ एक इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। जैसे ये हमारा समाज है तो इसमें स्टेटस, मटेरियल चीजें, ताकत, इख्तियार, ये सब चीजों को कहीं कामयाबी मान लिया गया है। और जब भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, मटेरियल्स के साथ, पावर के साथ कामयाबी का तस्वुर जुड़ा होता है, तो उस समाज में आपको बेशुमार चैलेंज नजर आते हैं जो इस समाज में है। कंपैरिजन के, कंपटीशन के और हसद के, बुग़्ज़ के, ये बहुत ज्यादा मसाइल है। कामयाबी जिसका हम तज़किरा रोज हर नमाज में करते हैं, रब्बाना आतना फिद दुनिया, हम दुनिया की फलाह कामयाबी और आखिरत की कामयाबी को भी कामयाबी मानते हैं, यानी दोनों कामयाबी हैं। अच्छा, इस पे बड़ा ही अच्छा जो एक्सप्लेन किया हमारे बुजुर्गों ने वो ये किया कि आप दुनिया की ऐसी कामयाबी अल्लाह से मांगे जिससे मेरी आखिरत भी कामयाब हो। ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में कामयाब हूं लेकिन आखिरत में नाकाम हूं। ये आपस में कनेक्टेड है। आपका यहां का कदम, एक कदम जो आप उठा रहे हैं, एक ये मोमिन के लिए तारीफ है, उसकी दुनिया की कामयाबी उसकी आखिरत की कामयाबी भी बन जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। तो अब कामयाबी अमूमन क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं, सब देखें, सब माने, और सोशल मीडिया के दौर में तो ये और बढ़ गया कि हर चीज को हम पोस्ट करते हैं, हर चीज में बताते हैं कि ये मैं खाना खा रहा हूं और इस वक्त मैं यहां बैठा हूं, मैंने गाड़ी ये ले ली है, रूम मैंने ये बुक कराया, ये नया घर आ गया है। हर वो चीज जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा के हम साबित कर रहे हैं, सारी दुनिया मान जाए हम कामयाब हैं। लेकिन असल में कामयाबी ये है कि आपके अपने अंदर इत्मीनान कितना है, आप मुतमईन कितना है, जो कुछ आपने अचीव किया आप उस पर राजी कितने। बिल्कुल, आप K2 पे पहुंच गए, मैं कहता हूं कामयाबी की पीक पे, चोटी पे खड़े हैं, लेकिन आपका लालच खत्म नहीं हो रहा, आपका तमा खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल, आपका एक ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा, तो कभी भी खुश नहीं होंगे। खुशी के लिए जरूरी है राजी होना, इत्मीनान।
یعنی جو رب نے آپ کو دے دیا پوری کوشش کے بعد مل گیا, خدارا اس کو انجوائے کیجیے, بالکل اس کا شکر ادا کریں اور اس کو قبول کر لیں. اچھا, پھر کامیابی کا ایک اور تصور ہے. یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ میں ایک بڑی شاندار کتاب ول ڈورنٹ کی سکسیس کے اوپر, کامیاب زندگی کے تصور پہ ول ڈورنٹ کی بڑی شاندار کتاب ہے. تو ول ڈورنٹ نے سب کو خط لکھا, دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو, اور ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کامیابی کا تصور کیا. اس میں گاندھی بھی شامل تھے, جناب جنان جواب نہیں دیا, لیکن گاندھی کا جواب اور باقی بڑے بڑے سائنٹسٹ کے جواب موجود ہیں. اب وہ جب وہ کتاب کمپائل ہوئی, اکٹھی ہوئی, تو اس میں دیکھا کہ سب کے سب متفق ہیں, دنیا کے کامیاب ترین لوگ 100 سال پہلے بھی متفق تھے کہ کنٹریبیوشن سوسائٹی کو کچھ دینے والا کامیاب ہے, لینے والا کامیاب نہیں ہے. جو ویلیو ایڈ کرتا ہے, جو کوئی آسانی پیدا کرتا ہے. یعنی آپ جتنے مرضی محل بنا لیں, دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بہت زیادہ اکٹھا کرنے والا تکلیف کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ جب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, یہ موت ہے. موت سانس کا بند ہونا نہیں ہے, موت کا مطلب ہے سب کچھ اکٹھا کر کے آپ کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا. جب چھوڑ کے جانا پڑ گیا تو یہ اذیت جو ہے یہ موت ہے. اب جب آپ نے بانٹا, آپ عیدی کی طرح 2 سوٹ لیے, آپ نے وہی پیوند کیے, ایک سلیپر پہنا, جاتے ہوئے آنکھیں دیکھے بھی چلے گئے, آپ سے زیادہ کامیاب کون ہوگا کہ آپ کے وجود سے, آپ کے اس دنیا میں آنے سے دنیا کو فرق پڑا, دنیا کو کوئی آپ ویلیو ایڈ کر کے چلے گئے, سماج کو اچھی مثال دے کر چلے گئے. اس پہ سب متفق ہیں. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ اس زندگی کی مشکلات کو بھی آپ قبول کریں. یہ زندگی آسان نہیں ہے. میں, آپ دونوں, ہمیں جتنی دنیا سن رہی ہے, ہم سب کی زندگی میں ایک تکلیف والا پہلو ہے. کسی کا بچہ بیمار ہوگا, کسی کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا, کسی کے فائنینشیل مسائل ہوں گے, کسی کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, کسی کا کوئی اور ہرڈل ہوگا, کہیں کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہوگا, کہیں کسی کی وہیں شادی ہوگی اور وہ رو رہا ہوگا, کہیں کہہ لیجئے کچھ نہ کچھ چیلنج ہر وقت زندگی میں ہے. زندگی کو چیلنج بڑی مشکلات بڑی زندگی کو قبول کرنا. چیلنجز اس میں ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں, لیکن کامیاب زندگی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں مثبت سوچ ہونا یا پازیٹیو تھنکنگ کتنی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے؟ اور جب انسان, اگر ہم بات کر رہے ہوں کامیاب زندگی کی طرف, تو اس میں کون سی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہم خوش بھی نہیں ہوتے, کامیاب بھی نہیں ہوتے؟ اچھا, اب دیکھیں, آپ کا سوال کا بڑا اچھا ہے. زندگی میں جتنی بھی سچویشنز آپ کے سامنے آتی ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے ایک فلم کا سین بنانا ہوتا ہے, ایک ڈرامے کا سین ہوتا ہے, اس کے لیے لائٹ افیکٹس اور کریکٹرز اور رائٹ ڈائلوگز, کیا کچھ سارا مل کے آخرکار ایک ایونٹ بنتا ہے. اور وہ سین ہوتا ہے, تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد تیرا میرا تعلق نہیں ہے. یہ ڈائلوگ بولنے کے لیے وہ کہتا ہے. زندگی کی کسی بھی سچویشن میں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, سچویشن تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, نہیں پتا, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. اور پھر اگین پچھلی صدی کا جو گزری ہے, اس کا سب سے بڑا پازیٹیو سائیکالوجی کا یہ جملہ, جم رونز کا کہا جاتا ہے, صدی کا جملہ یہ. وہ جملہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس واقعے پہ آپ کا رد عمل آپ کے اختیار میں ہے. آپ کا رسپانس کیا تھا, آپ نے کیا کیا. وہ رسپانس کا نام ہے پازیٹیو تھنکنگ, اس رسپانس کا نام ہے پازیٹیو بیہیویئر, اس رسپانس کا نام ہے آپٹمزم, اس رسپانس کا نام ہے صبر, اس رسپانس کا نام ہے راضی ہونا. تو اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, آپ اندر سے مثبت انسان ہیں, تو آپ کا رد عمل مختلف ہوگا, آپ کا اچھا رد عمل ہوگا. یعنی لوگ حیران ہوں گے کہ اس کرائسس میں بھی مسکرا رہا ہے, اس چیلنج کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک برقرار ہے, اس چیلنج کے باوجود اس کا اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے. یہ جو آپ کی مثبت, اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو ایمان ہے نا وہ ہے ہی پازیٹیو تھنکنگ. ایمان کیا ہے؟ اللہ اچھا کر سی, یہ جو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ اچھا کرے گا, یہ ایمان ہے آپ کا. جب آپ کا یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا, ماضی میں اچھا کرتا رہا ہے, مستقبل میں اچھا کرے گا, آج بھی اچھا کر رہا ہے, تو آپ کا دراصل آنے والے کل پہ یقین, یہ پازیٹیوٹی کا سورس ہے. پازیٹیوٹی کا سورس اپنے رب پہ یقین سے آتا ہے. تو جب آپ کا پورا یقین ہے کہ دن بدل جائیں گے, اچھے دن آئیں گے, ویسے تو عطا اللہ کا وہ ہے ترانہ سا ہے, اچھے دن آئیں گے, میرا خیال ہے آج کے دن بھی بڑے اچھے ہیں, آج کا لمحہ بڑا اچھا ہے. یہ 4 ستمبر بڑا کمال کا دن ہے. آپ اگر آج اسے انجوائے کرنے لگ پڑیں, اپنے ہاتھ میں جو مگے ہیں چائے کافی, اسے انجوائے کریں, اس مومنٹ کو انجوائے کریں, ایک لمحے کو انجوائے کریں, آج کے دن میں جی کے جائیں, اس دن کے سارے رنگ بھر دیں, اس میں اس دن کو بھرپور جی کے جائیں, کیونکہ اس دن نے شام کو ختم ہو جانا ہے, کل ایک نیا دن انتظار کر رہا ہے. یہ جو کل کا دن ہے
اس تک پہنچنے کے لیے آج کے دن کو گزارنا بڑا ضروری ہے. آج کا دن آپ ضرور خرچ کے پھر کل کی طرف جائیں, کل کا دن بھی خیر کا دن انشاءاللہ آئے گا. کیا بات ہے. جیسے کہ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ماضی کے بارے میں مت سوچتے رہیے, مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ ایفرٹ کریں. اچھا شاہ صاحب, اگر ہم دنیاوی کامیابی کی خاص طور پر اگر بات کریں, ہمارے کریئرز ہیں, ہمارے بزنس ہیں, یا مختلف ہمارے ریلیشنز ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے, ان کو کسی سے کچھ سیکھنے کی, خاص طور پہ ہم کریئر کی بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو بہت بہترین ہوں, شاہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ان سے بہتر باتیں کرنی آتی ہیں, میں نے تو ان سے بہتر باتیں جو ہیں میں کر سکتا ہوں, اور کوئی بہت ماہر ہے یہ مجھے کیا بتائے گا, میرا باس مجھے کیا بتائے گا. وہ کتنا بڑا بیریئر ہوتا ہے ہماری کامیابی کی طرف, ہماری ترقی کی طرف, ہماری گرومنگ کی طرف, گروتھ کی طرف. اچھا حمزہ, بڑا ہی اچھا کوشچن ہے. میرا آج کل تازہ میں نے کتاب ختم کی ہے, تو وہ اس کتاب کا مکمل تھیسس یہ تھا. اس کتاب کا نام ہے, آپ بھی ضرور پڑھیے گا, جی, ایگو از اینمی. سب سے بڑی دشمن اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایگو ہے. اچھا, ایگو کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ جائیے. ایگو کا مطلب ہے اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونا. آپ اندازہ لگائیے, سڑک کراس کرنی ہو نا آپ نے, اور آپ غلط فہمی کا شکار ہوں کہ گاڑی تیز نہیں آ رہی, تو حادثہ ہوتا ہے. بالکل. قدم رکھنا ہونا اور آپ کھڈے کو کھڈا نہ مانیں, کھائی کو کھائی نہ مانیں, آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ اس کھائی کے اندر گرے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کوئی بھی زندگی میں کہیں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی غلط فہمی کا نام ہے ایگو, اپنے بارے میں غلط تصور, اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھنا اور ساری دنیا کو حقیر سمجھنا. اب 3 کام ہوتے ہیں اس کے بعد. جب بھی آپ اس طرح کی ایگو کا شکار ہوتے ہیں, پہلا کام, آپ کی لرننگ رک جاتی ہے. لرننگ کا مطلب ہے آپ ماننے کو ہی تیار نہیں. آپ ہی کے بقول جب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ اور جب سیکھیں گے نہیں تو گروتھ نہیں ہوگی, کیونکہ زندگی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, پروگرس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے لرننگ کے ساتھ. نمبر 2, جب بھی آپ ایگو سے بھرے ہوئے ہوں گے, آپ کے کانفلکٹس زیادہ ہوں گے. آپ عدالتوں میں چلے جائیے, آپ کے خیال میں جائیدادوں کے مسئلے ہیں, آپ کے خیال میں رشتوں کے مسئلے ہیں, آپ کے خیال میں سول کورٹس ہیں. نہیں, انا کے مسئلے ہیں, ایگو کے پرابلمز ہیں. وہ سارے مسئلے بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں حمزہ, میرے بے شمار, کیونکہ میں نے وہ جوڈیشری میں سرو کیا ہے ایز ٹرینر, ہمارے سارے جج اس بات پہ متفق ہیں, یہ جو ڈیٹیں ملتی ہیں نا, ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ ڈیٹ نہیں مل گئی, ڈیٹ نہیں مل گئی, ڈیٹ نہیں مل گئی. وہ ڈیٹ نہیں مل گئی سے بھی صبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹ نہیں مل گئی سے بھی ہوتا ہے کہ یار آخر کار میری جان چھوڑو, مسئلہ حل کر دو. وہ مسئلہ بیٹھ کے آپس میں صلح سے حل ہو سکتا ہے, صبر سے حل ہو سکتا ہے, لیکن ایگو اتنی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں نے مزہ چکھانا ہے, میں نے ایک بار بتا کے جانا ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. سو آپ کے کانفلکٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اینڈ نمبر 3, ایگو جب بھی ہوگی, یہ یاد رکھیے گا, ایگو والا بندہ کبھی بھی سوشلی گرو نہیں کرے گا, اس کے رشتے نہیں بچیں گے, وہ اکیلا ہو جائے گا, تنہائی کا شکار ہو جائے گا, اور اس کے پاس صرف اشیاء ہوں گی, بنگلہ ہوگا, مال ہوگا, پیسہ ہوگا, گاڑیاں ہوں گی, بینک بیلنس ہوگا, لیکن رشتے نہیں بچیں گے. سو یہ ایگو کے 3 مسائل ہیں. اور میں آپ کو آخری بات کہہ دوں, ہماری نماز تو ایگو کو ختم کرتی ہے. دیکھیں دین کتنا کمال ہے, ہاتھ باندھنے والے کی کیا ایگو, رکوع میں جانے والے کی کیا ایگو, سجدے میں سر رکھنے والے کی کیا ایگو. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, مطلب پتہ کیا ہے, سارا کریڈٹ اللہ کو, آپ کریڈٹ ہی نہیں لیتے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جب آپ کی تعریف ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ایگو کیسی. اور ایگو کو دوسری بات جو ختم کرتی ہے وہ موت ہے. جب آپ نے چلے ہی جانا ہے, جھگڑا کیسا, جب مر ہی جانا ہے تو جھگڑا کیسا پھر. کیا بات ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, ہماری فرما رہے تھے اس اہم موضوع کے اوپر, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سلام کرنے میں پہل کیا کریں, اس سے بھی آپ کی ایگو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے, کم ہو رہی ہوتی ہے. کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ آپ کا باس ہے تو پہلے میں سلام کر دوں, لیکن اگر کوئی میرا جونیئر ہے تو اس کو میں سلام نہ کروں, اس کا کام ہے. آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے کو سلام پہلے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے وہ ایک تو ہوتا ہے نا, اس میں بھی چھوٹے میں بھی آتا ہے کہ یار بڑے نے سلام کیا, مطلب اس کو بھی عادت ایک ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ضروری ہیں ان کو سیکھنے کی. یہ وہ گر ہیں جو کہ بیسک ہیں, جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ خوش بھی رہیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, آپ نے بھی اپنی آخرت کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کامیاب کیسے بنانا ہے, صرف دنیا ہی نہ ہم بناتے رہ جائیں.